बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल लेकर कुरान व हदीस की रोशनी में मैं बाबर पठान और मेरे साथ मुफ्ती अब्दुर्रहीम बिलाली साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे प्रोग्राम की ये कुर्बानी के जो मुतल्लिक थी ये दूसरी क्लिप है। हज़रत, एक सवाल आया है कि कुर्बानी कब से शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वाली जो क्लिप है उसमें कहा गया कि कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन हैं जी। 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक ये 3 दिन आते हैं। अब मसला है कि 10 ज़िलहिज्जा को कब से हम कुर्बानी शुरू करेंगे जी? क्या फ़ौरन फ़जर नमाज के बाद या नमाज ईद के बाद जी? तो मसला ये है कि जिन जगहों में और जिस जगह ईद नमाज पढ़ी जाती हो वहाँ जो है ईद नमाज से पहले कुर्बानी करना शरअन दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने कर ली, या रख लें कि ईद नमाज से पहले कहीं भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है ऐसी जगह पे जहाँ ईद नमाज होती हो। और किसी भी जगह वहाँ ईद नमाज पढ़ी गई, मसलन एक इलाका है उसमें जो है 2-3 जगहों पे जो है ईद नमाज पढ़ी जाती है जी। अगर उस इलाके में इन 3 जगहों में से किसी भी जगह ईद नमाज पढ़ी गई तो फिर कोई भी शख्स उस इलाके का वहाँ कुर्बानी कर सकता है जी। मिसाल के तौर पर एक जगह जो है 9 बजे ईद नमाज रखी गई है जी। और उसी इलाके में दूसरी मस्जिद में 6 बजे ईद नमाज रखी गई। अब जहाँ 6 बजे जो ही ईद नमाज वहाँ पढ़ी गई तो 6 बजे नमाज पढ़ने के बाद हर कोई वहाँ कुर्बानी कर सकता है। ऐसा नहीं कि अब हम उस 9 बजे वाली मस्जिद का इंतज़ार कि जब तक ना वहाँ भी हो जाए ईद नमाज उसके बाद कुर्बान नहीं। यानी जिस इलाके में ईद नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ कहीं भी जो है ईद नमाज पढ़ी जाए तो उसके फ़ौरन बाद कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है जी। और जिस जगह या जिस इलाके में जिस गांव में नमाज ईद नहीं पढ़ी जा रही यानी जहाँ वहाँ उस इलाके की बात है जहाँ जुम्मा भी वाजिब नहीं है और ईद नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ के लोग जो है वो फजर के बाद ही जो अपनी कुर्बानियाँ शुरू कर सकते हैं। या जैसे कि ढोक में वगैरह लोग गए होते हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ, वहाँ जो कि यानी वही मसला है जहाँ कुर्बानियाँ जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ना शरअन जायज़ नहीं है, जहाँ वाजिब नहीं है, वहाँ के लोगों का ईद की नमाज का इंतज़ार करना भी सही नहीं है, वो उससे पहले भी वहाँ कुर्बानी कर सकते हैं जी। अलबत्ता जहाँ ईद नमाज पढ़ी जा रही है, जहाँ ईद नमाज पढ़ना वाजिब लिखा है, जहाँ होती है ईद नमाज वहाँ नमाज से पहले कहीं भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और दूसरा सवाल है मुफ्ती साहब आया है कि कौन कौन सा जानवर कुर्बानी को लग सकता है? कुर्बानी के अंदर जो जानवर लग सकते हैं उनका ज़िक्र कुरान हदीस में बिल्कुल वजाहत के साथ मौजूद है। मसलन उनकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। ऊँट हैं, ऊँट, गाय, बैल, भैंस, भेड़, भेड़ू, बकरा, बकरी, दुम्बा, ये वो सारे वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना शरअन दुरुस्त है जी। भैंस के मुतालिक आम अक्सर सवाल करते हैं कि भैंस ये इसमें नहीं आती कुर्बानी में, तो क्या है हज़रत? ये बात बिल्कुल उसूल हदीस के ख़िलाफ़ है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा किराम ने इस बात की सराहत की है और इजमा नक़ल किया है कि भैंस जो है ये भी गाय के ही एक कबील से है जी। हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अल जामूसु बिमंज़िलतिल बकर, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है। वो फरमाते हैं कि भैंस जो है ये गाय की ही एक किस्म है, यानी गाय की 2 किस्म है, एक को गाय कहा जाता है और दूसरी किस्म को क्या कहा जाता है? भैंस कहा जाता है। तो जिस तरीके से गाय की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं, ऐसे भैंस की कुर्बानी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी एक रिवायत मरी है, वो फरमाते हैं कि
الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، جی کہ بھینس جو ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے وہ قربان ہو سکتی ہے قربانی کے سلسلے میں۔ جی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا شرعاً بالکل درست اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست نہیں ہے، وہ بالکل اصول حدیث سے بالکل وہ انحراف کرتے ہیں، اور وہ علم حدیث سے جو ہے وہ جی چراتے ہیں۔ جی تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے، اور مفتہ بھی قولی اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا شرعاً درست اور جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سوال آیا حضرت کہ بڑے جانور میں کتنے آدمی اس میں شمولیت ہو سکتے ہیں اور چھوٹے میں کتنے؟ بڑے جانور جو ہوتے ہیں مثلا اونٹ ہے، گائے، بیل، جی یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں۔ جی ان میں جو ہے 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، جی 7 آدمی تک، یعنی 7 آدمی جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر 5 آدمی بھی شریک ہو گئے، 4 آدمی بھی شریک ہو گئے، 3 بھی ہو گئے، یعنی 7 تک جو ہے شمولیت کی اجازت۔ جی اگر کہیں بڑے جانور میں 8واں آدمی شریک کر لیا تو یاد رکھ لے یہ مسئلہ، پھر کسی بھی آدمی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک، جی یا چھوٹے جانوروں جس میں جو ہے ایک سے زیادہ شرکت کی اجازت نہیں، مثلا بھیڑ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، جی یہ وہ جانور ہیں جس میں صرف ایک آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک ہی کی طرف سے قربان ہو سکتے ہیں۔ جی اگر کہیں ایسا ہوگا کہ بھیڑ میں جو ہے 2 آدمی شریک ہو گئے یا بکرا میں 2 آدمی شریک ہو گئے، تو یاد رکھ لیں اس صورت میں کسی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جی یعنی بڑے جانور میں 7 آدمی اور چھوٹے جانور جو ہے وہ صرف ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اور یہی مسئلہ بھی ہے۔ اور دوسرا سوال رہا کہ ان کی ایج وغیرہ کا مسئلہ اکثر طور پہ آ جاتا ہے، چاہے بیل وغیرہ ہو یا بیڑو وغیرہ ہو، تو ان کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ان کی ایج وغیرہ کیا ہونی چاہیے حضرت؟ بڑے جانوروں میں جو ہے اونٹ، اس کی کم از کم عمر احادیث میں جو سرحد کی گئی ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ جی اونٹ کی جو عمر ہے وہ کتنا؟ 5 سال۔ یعنی 5 سال سے اگر ایک دن بھی اس کا کم ہو تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ جی تو مکمل 5 سال کا ہو اونٹ تب جا کر وہ قربانی کا نصاب بنتا ہے۔ جی اسی طریقے سے جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں، جی یہ ان کی عمر جو ہے مکمل 2 سال ہونی چاہیے۔ جی اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو، آدھا دن بھی کم ہو، چاہے پھر گوشت کے اعتبار سے کتنے ہٹے کٹے ہوں، جسمانی اعتبار کتنے موٹے فربے ہوں، لیکن مکمل نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں بڑے جانور جو ان میں 2 سال کی قید ہے، یعنی 2 سال سے کم ایک دن بھی نہ ہو۔ جی ٹھیک، جی اور جو چھوٹے جانور ہیں، مثال بھیڑ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ وہ جانور ہیں جو چھوٹے جانور کہلاتے ہیں۔ ان کی جو نصاب ہے وہ ہے 1 سال، یعنی مکمل 1 سال کے ہونے چاہیے، تب ان کی قربانی درست ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بھیڑ جو ہے اگر وہ اتنا موٹا فربہ ہو جی کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، جی لیکن یہاں سے اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال سے کم ہے، جی اس میں وہ اجازت ہے کہ اگر وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو پھر اس کی قربانی درست ہے، لیکن صرف اس میں بھیڑ میں ہے، جی جزا جس کو کہا گیا ہے۔ جی باقی جتنے بھی بڑے جانور ہیں جی وہ مکمل 2 سال کے ہونا ان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کتنے ہی بڑے لگتے ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اور ایک دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے حضرت، جب یہ جو بیچنے والے وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ صحت سے کچھ جانور ایسے لگتے ہیں کہ یہ 2 سال سے اوپر ہے، لیکن وہ 2 سال کے نہیں ہوتے۔ اب خریدنے والے کو پتہ نہیں ہے 2 سال کا، یا پھر وہ پوچھتا بھی ان سے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا یا 3 سال کا۔ تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بیچنے والے حضرات یا لینے والے حضرات ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس حال میں؟ پہلی گزارش بیچنے والے افراد سے یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی لالچ میں نہیں آنا ہے کہ کسی کو دھوکے میں رکھیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، اگر ایک انسان کی قربانی آپ کی دھوکے کی وجہ سے درست نہیں ہو رہی ہے، اس پر تو گناہ نہیں ہوگا، وہ سارا گناہ اسی بیچنے والے پر آئے گا، انہیں دھوکہ دے کر اس سے جو اپنی چیز کو فروخت کیا ہے۔ جی لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو جانور کی جو عمر بنتی ہے بس وہی آپ اس کو جو ہے مارکیٹ میں بولیں، یعنی کم عمر کر کے کسی جانور، زیادہ عمر کر کے کسی جانور کو آپ نہ بیچیں، بلکہ جو اس کی عمر ہے اسی کے اعتبار سے اس کو بیچا جائے۔ اور جو خریدنے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے، جس طریقے سے آپ باقی چیزوں کے خریدنے میں بہت چھان بین کرتے ہو، بہت تجربہ کار سے آپ پوچھتے ہو، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت پہل کرنی ہے کہ مجھے قربانی کا جانور خریدنا ہے، کسی ماہر سے میں دریافت
خدمت کروں, 10 آدمیوں سے پوچھوں, 20 آدمیوں سے پوچھوں, اس آدمی سے میں رابطہ کروں جو اس فن کا ماہر ہو, وہی مجھے اس کی صحیح عمر بتا سکتا ہے. اگر آپ کو کسی آدمی کے کہنے پر شک لگ رہا ہے کہ یہ صحیح عمر نہیں بتا رہا ہے تو کسی ماہر سے رابطہ کریں کہ وہ اس کی عمر آپ کو بتا دے گا. کیا مجبوری ہے کہ آپ اسی کا وہ جانور خرید رہے ہیں جس میں آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے. اگر ایسا کہیں ایسا ہو گیا کہ آپ کو شک لگ رہا ہے کہ اس کی عمر کم ہے یا زیادہ ہے, تو اس دانتوں سے آپ اس کا اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے وہ دانت آگے کے آگے ہیں تو اس کا اسے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال سے اوپر دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ابھی دانت ظاہر نہیں ہوئے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مشتبہ ہو جائے, یعنی شک واقع ہو جائے, وہ کوئی بتانے والا بھی نہ ہو, اس وقت جو ہے ایک دانت کو ایک علامت بنا دیے, ورنہ اصولاً یہ علامت نہیں ہے. یعنی دانتوں سے عمر کا پہچاننا اصولاً یہ علامات نہیں ہے. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے بڑی عمر کا ہو لیکن دانت نہ ہو, لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا سہارا ہے ہی نہیں, کوئی ماہر بھی نہیں ہے, یا جس پر آپ نے بھروسہ کیا, جس سے آپ پوچھ تاچھ کر رہے ہو, وہ بھی صحیح نہیں بتا رہا ہے, شک آپ کو لگ رہا ہے, تو اس وقت مجبوری کی بنا پر دانتوں کو ہم نے علامت سمجھ لی, بنا لی ہے, ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے حضرت, خصی جانور کیا قربانی کو لگ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خصی جانور کو قربان فرمایا ہے. صراحتاً احادیث کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے, بلکہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اس کا گوشت جو ہے بہت لذیذ ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی بہت عمدہ ہوتی ہے جو جانور خصی کیا ہو. لہٰذا خصی جانور کے قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ افضل ہے یہ خصی جانور کا قربان کرنا. اور یہ کہ نقص وغیرہ ہوتا ہے, کبھی دم کٹی ہوتی ہے, کبھی کان کٹا ہوتا ہے, یا آنکھ میں کچھ پرابلم ہوتی ہے, تو اس میں یا لنگڑاتا ہوتا ہے جانور, تو اس میں کیا مسائل ہیں؟ اصل یہ کہ جب بھی انسان کوئی جانور خریدے یا جانور کو پالے, تمام عیوب اور نقائص سے جو ہے پاک اور صاف جانور کا ہونا ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے کہ آپ اپنے جو عمدہ سے عمدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لہٰذا جب عمدہ مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھا سا جانور خریدے جو ہٹا کٹا فربا موٹا تازہ ہو. کوئی نقص والا جانور ایسا نہ لائے جس میں جو ہے کچھ شک پیدا ہو جائے. تو بہتر افضل یہ کہ اچھے جانور کی تلاش کریں, آپ اچھے طریقے سے اس کو اپنے گھر میں پالیں. بہتر یہ کہ اچھے جانور کی قربانی کی جائے. اگر کوئی عیب اس کے اندر ظاہر ہو گیا تو کس حد تک کون سا عیب معاف ہے؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر جو ہے دم کٹا جانور, یا اس کی آنکھ کی بینائی, آنکھ کے اندر گڑبڑ ہے, یا وہ لنگڑا ہو چکا ہے, یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے, یہ کچھ عیب ہیں. اگر دم اس کی تہائی حصے سے زیادہ کٹی تو قربانی میں درست نہیں ہے. دم تہائی حصے, 3 حصے سے زیادہ اس کی دم کٹ گئی تو قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کان جو ہے تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا ہے تو درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر اس کا سینگ جو ہے جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہے, جڑ سے, تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں اگر اس کا کور جو ہے اٹھ گیا ہے یا آدھا کٹ گیا ہے, یعنی جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہے, تو اس کی قربانی درست ہے. ایسے وہ جس کی جو ہے آنکھ کی بینائی جو ہے تہائی حصے سے زیادہ ختم ہو چکی ہے, یعنی 3 حصے سے زیادہ اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے, وہ بھی اس کے اندر عیب ہے. لہٰذا ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اور ایسے وہ لنگڑا جانور جو بالکل 3 پاؤں کا سہارا, 3 پاؤں پر چلتا ہے, چوتھا پاؤں ہے اس کا بالکل بھی وہ زمین پر سہارا نہیں لیتا ہے, یعنی سہارا نہیں لیتا ہے, اس کو ہوا میں رکھتا ہے. اور ایسا ہے کہ صرف 3 پاؤں پر چلتا ہے, چوتھا کا وہ سہارا بالکل نہیں لیتا ہے, ایسے جانور کی قربانی میں درست نہیں ہے. ہاں اگر لنگڑا تو ہے لیکن اس پاؤں کا جو وہ سہارا زمین پر لیتا ہے, اس کو بھی زمین پر رکھتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ گابن وغیرہ جو ہوتی ہے یہ جانور, تو ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ حاملہ جانور کی قربانی, چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو یا بکری ہو, ایسے گابن جانور یعنی حاملہ جانور کی قربانی کرنا بالکل درست ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اب جو ذبح کرنے کے بعد اب جو اس کا بچہ ہے اگر وہ زندہ نکل گیا, زندہ بچہ نکلا اس کے پیٹ سے, تو یہی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ذبح کر دیا جائے. اس کو بھی کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا جائے اس کے ساتھ ہی. اور رہا یہ مسئلہ کہ
یہ گابن جانور تو اس کی قربانی درست ہے۔ اب فقہاء اکرام نے لکھا کہ جو قریب مطلب یہ ولادت ہو، یعنی جس جانور کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کا بالکل نزدیک اس کا وقت ہے، تو لکھا ہے مکروہ ہے اس کی قربانی کرنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ عام حالات میں تو بہتر ہے اچھا یعنی حاملہ نہ ہو وہی جانور قربان، لیکن اگر کبھی گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانور حاملہ رہ جاتا ہے حمل سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قربانی درست ہو جائے گی۔ جی، اور دوسرا مسئلہ ہے حضرت کہ جانور وغیرہ پہلے سے رکھ دیتے ہیں تو وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر مانو کہ قربانی اسی وقت میں ہے تو وہ بیمار ہو گیا زیادہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، یا مر جائے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اصل میں یہ مسئلہ پریشان کن اس لیے کہ اصول یہ رکھنا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کن اشخاص پر، افراد پر قربانی لازم ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، اس سے پتہ چلا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو، عاقل، ٹھیک، پاگل اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 3 وہ بالغ ہو، نابالغ چاہے وہ مالدار ہو پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مقیم ہو، مسافر پر جو ہے شرعاً قربانی درست نہیں ہے۔ اور نمبر 6 وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو نصاب جو ہے، نمبر 1 سونا اگر اس کے پاس ہے تو وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے، یا اس 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، صرف اس کے پاس چاندی ہے، تو چاندی اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اور کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اور تھوڑا سا جو ہے نقد پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس سارے کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا اگر اس کی مالیت، اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے، تو یہ انسان بھی جو ہے صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 یا ایک انسان اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، البتہ نقد پیسے اس کے پاس، کچھ کرنسی اس کے پاس ہے، اور جو ہے سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان گھر کے اندر ہے، مثلا آج کل جو ہے وہ تانبے وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں، یا مختلف ایسے ساز و سامان ہوتے ہیں گھر کے اندر جو سال بھر میں جو کبھی استعمال میں ہی نہیں آتے، یعنی وہ ضرورت سے کیا ہے زائد ہے۔ اگر ان کو ہم ان کی جو قیمت لگائی جائے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو یہ شخص بھی جو ہے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایسے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے مستورات کے پاس جو ہے، عورتوں کے پاس جو ہے، ہماری ماں بہن کے پاس جو ہے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کی مالیت بھی اتنی بنتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے اتنے وہ زیورات ہیں جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک، ان پر بھی جو ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا کیا ہے ضروری اور لازمی صاحب نصاب ہے۔ یعنی خلاصہ ہے کہ جس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، اگر اس نے کوئی جانور خرید لیا، ٹھیک، اگر وہ کوئی جانور اس نے خرید لیا، اس کے بعد جو ہے اگر وہ جانور مر وغیرہ گیا، تو اس پر جو ہے وہ چونکہ صاحب نصاب ہے، اس کو دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، اس کو قربانی کر لینی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ذبح کے بارے میں، کیا عورت کر سکتی ہے ذبح؟ عورت کے ذبح کرنے میں کوئی شرع نہیں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ عورت بھی جو ہے ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے میں عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ بعض اوقات پہ یا واضح وغیرہ لاتے ہیں یا اور کسی کو لاتے، کن کو چاہیے کہ وہ گھر والا خود ہی، جو مالک ہے وہی اس کو ذبح کرے؟ بہتر یہ ہے کہ جس انسان کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے۔ بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان دوسرے ہنر فنون سیکھتا ہے، یہ اہم عمل بھی جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرمایا ہے۔ یعنی افضل یہ کہ جس کو قربانی واجب ہو وہ خود جو ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر وہ ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو کسی ماہر کو لائے، وہ جو ہے ذبح کرے، اور جو ذبح کے جو اصول و آداب ہیں ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ یا قربانی کے لیے جو اکثر طور پہ ذبح کرتے ہیں بعض حالات میں، یعنی مہمان وغیرہ آ گئے یا اور کسی ضرورت میں، اس میں اور جو قربانی کا جانور ہے اس میں فرق ہے کچھ ذبح کرنے میں؟
ذبح کرنے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ذبح کے لیے جو 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے جی. اور مسلمان جو ذبح کرنے والا ہو مسلمان ہو جی. اور نیت پڑھ کر وہ ذبح کر رہا ہو, بس یہ شرائط اس کے اندر ہیں. جی. یعنی رگوں کا مکمل طور پر کٹ جانا ضروری ہے. وہ جو ذبح کرنے والا ہو وہ مسلم ہو اور نیت کر کے جو ہے اس نے جو ہے اس کو ذبح کیا ہو, اور یہ شرطیں پائی گئی تو اس میں جو ہے ذبح کر لے. ہاں قربانی میں یہ مسئلہ رہتا ہے چونکہ جہاں شراکت کے طور پر قربانی کی جاتی ہے وہاں جو ہے ذبح کرتے وقت جو ہے ان 7 آدمیوں کا وہ تصور ذہن میں لانا ہے کہ جو ہے اس جانور کو جو ہے ان 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے. اکثر لوگ جی اب وہاں نام وغیرہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی سمجھ آ رہا ہے. یعنی عموماً جو ہے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تکبیر پڑھتا ہے, پھر ہر ایک جو ہے فلاں 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 کی طرف سے جو ہے شرعاً یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو اتنا یہ گا کہ بس 7 آدمیوں کی طرف جو ہے قربانی کی جا رہی ہے, 5 آدمیوں کی طرف سے ان کا تصور ذہن میں رکھنا ہے, بس کوئی نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ حصے کے بارے میں حضرت جو حصہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنے بہتر ہیں. جی. یعنی اگر ایک آدمی کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو اس گوشت کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کریں. جی. ایک حصہ تو اپنے لیے اٹھا کر رکھے اور دوسرا حصہ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا حصہ پھر جو ہے دیگر لوگوں کے لیے جو فقراء مساکین یا دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے. انہیں بہتر ہے 3 حصے, ایک حصہ اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے. اور نمبر 2 یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہر ایک تک جو ہے اس گوشت کو پہنچائیں. ہمارے کشمیر میں رواج ہے کہ جب تک نہ ایک محلے تک جو ہے اس بوٹی کو پہنچائے, قربانی کی بوٹی کو, تب تک وہ قربانی والا یہ سوچتا ہے اب یہ ہماری جو ہے قربانی ادا نہیں ہوئی. یہ تصور بھی غلط ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی کرنے سے رک جاتے ہیں. وہ ایک بڑے جانور کی تلاش میں ہوتا ہے جو کم از کم پورے محلے کو جو ہے وہ تقسیم ہو جائے, حالانکہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے, لیکن صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ مجھے گوشت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لہٰذا یہ بالکل درست نہیں ہے ایسا تصور. قربانی کے گوشت کا ہر گھر تک پہنچنے کوئی ضرور نہیں ہے, بلکہ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے خود ہی گھر کے اندر اس سارے افراد کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اس گوشت کو کیا کرنا ہے, وہاں تو جو ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ جو آپ کے خلوص سے نیت کو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تقوی کو دیکھنا. وہاں گوشت اور خون کا کوئی مطلب نہیں ہے. لہٰذا جہاں تک آپ کو پہنچے بہتر یہی ہے کہ ہر ایک آدمی کو اتنا دیا جائے, کم از کم اس کا جو ہے ایک وقت کا جو ہے سالن بن جائے. اب چھوٹی سی ایک بوٹی کر نہ اس کا سالن بنتا ہے, نہ وہ نیچے اتار سکتا ہے, نہ باہر پھینک سکتا ہے اس کو, اتنا اس کو گوشت دیا جاتا ہے. لہٰذا ایسا کرنا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بڑا جانور خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے. آج اللہ نے جو ہے وہ اسباب پیدا کر, ایک بڑا 7 آدمی مل کر ایک بڑا جانور خرید سکتے ہیں. 30,000 کا جانور بن رہا ہے, بڑا جانور تو اگر 4-4 ہزار نکالیں 7 آدمی تو آرام سے جو ہے ایک بڑا جانور خرید سکتے ہیں. بالکل. اب ضروری ہے کہ جب تک نہ میرے پاس 30,000 روپیہ ہو جائے, جب تک نہ ایک بڑا جانور آ جائے تب تک میں قربانی نہیں کروں گا, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ رہا میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ عقیقہ کا حصہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں قربان کے, تو یہ کہاں تک؟ بہت اچھا سوال. اگر ان 7 افراد میں سے کسی انسان کی نیت عقیقہ کی ہو, یعنی 6 افراد ہیں, ان کا مسئلہ قربانی کا مسئلہ ہے. 7واں فرد اس میں وہ شامل ہو گیا جس کا ارادہ قربانی نہیں بلکہ عقیقہ ہے, تو بالکل اس کی قربانی بالکل درست ہے, اور عقیقہ بھی اس کا درست ہے, کیونکہ مقصد ان 7 کا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربت, یعنی ثواب. یعنی ساروں کی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ قربت ہے, ثواب. لہٰذا فقہاء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی ان 7 افراد میں سے کسی کی جو نیت عقیقے کی ہو تب بھی جو ہے قربانی وہ درست ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ایک مسئلہ اور رہا کہ وہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں, اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وقت بھی نکلنے والا ہو 3 دن کا, تو اس حال میں وہ قربانی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں یا مولوی صاحب کے یا جاننے والا اگر نہ ہو ان کے گھر میں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, بس وہ میں عرض کر رہا تھا پہلے, جس کے قربانی واجب ہو صرف وہ نیت کرے اور اپنا تصور ذہن میں رکھے کہ بھائی میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. وہ زبان سے اس دعا کا پڑھنا
کتاب سے پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو یاد ہو تو بہتر ہو, لیکن اگر وہ عربی کسی کو یاد نہیں, بس اتنا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی میں اللہ کے نام پر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کیا, اور ذہن میں بٹھا لی کہ ان 7 آدمیوں کی طرف سے قربان ہے. جی وہ ضروری نہیں کہ ہم اس آدمی کا انتظار کہ جب وہ کتاب لے کر آئے گا پھر وہ ہاں پڑھے گا. بالکل اکثر طور ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایسی بات. مفتی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجیے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.